लोगों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कब्जा ग्रुपों पे जो है ना वो प्रोग्राम जरूर करें। सिद्दीक पटवारी हाथ जोड़ चुके, खुदारा यहाँ ना लीजिएगा साफी अपने, आप फंस जाएंगे। मैंने कहा क्यों? कहता ये इलाका तो कब्जा ग्रुपों का मरकज है। कई तो ऐसे कब्जा ग्रुप है जिनके सरगना की उम्र 80 साल। ये कब्जा ग्रुप जो है ना, इसके बारे में आमिर महमूद भट्ट का ये दावा है, पुलिस की सरकारी गाड़ियां भी साथ होती, चौनी ग्रुप भी कहते हैं। फिर आपको तंग नहीं करेंगे, यानी फिर इनके ये जाने और फिर नया गाग जाने। ये मुसलसल दर्द-ए-सर बना हुआ है हरबंसपुरा और गिरदोनवा के लोगों की। वो कहते हैं 1 करोड़ 20 लाख में सौदा किया प्रॉपर्टी का, 23 मरले प्रॉपर्टी थी, उसके रिकॉर्ड में टेम्परिंग करके 20 लाख रुपए दे के उस पर कब्जा जमा लिया। बयाना करके भी कब्जा जमा लेते हैं और फिर कहते हैं निकल जाओ तुम। एक अहम बात जो मैं आज आपसे करने जा रहा हूँ वो ये है कि कई वाक़यात हमने आपको जुर्म कहानी के हवाले से बताए कि किस किस तर्ज कत्ल व गारतगरी, अगवा बरतमान, स्मगलिंग, बहुत से वाक़यात जो है ना जराइम से जुड़े हुए, क्रिमिनल इलाकों के बारे में बहुत कुछ बताया। लेकिन नाज़रीन, हमें बहुत से जो है ना वो पैगामात मिले, रिस्पॉन्स में, रिएक्शंस में लोगों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि कभी कब्ज़ा ग्रुपों पे जो है ना वो प्रोग्राम ज़रूर करें। ये जो किसी की जायदाद पर, असासों पर बेजबर ज़बरदस्ती कब्ज़ा जमा लेते हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं होता, और उससे बढ़कर ये है कि कब्ज़ा ग्रुप जो हैं उनके हाथ कितने लंबे हैं, कानून से भी लंबे हाथ कब्ज़ा ग्रुपों के। और खैर अब तो मोहतरमा हमारी जो वज़ीर आला साहिबा हैं, ये मोहतरमा वज़ीर आला ने ना स्पेशल ऐसे सेल स्क्वाड्स बनाए हैं, शोबे क्रिएट किए हैं जो कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा है। ये बड़ा अच्छा एक्ट है, बड़ा अच्छा है। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ ना, वो हमें बहुत अतराफ़ से आई। लेकिन नाज़रीन, इसकी तमहीद में एक बात सुन लें कि जब हम लाहौर के जर्नलिस्टों के लिए, सहाफ़ियों के लिए, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस वक्त प्रिंट ज़्यादा था, उसकी बस्ती ये नहर पे हरबंसपुरा के पास बसाने जा रहे थे, यानी जर्नलिस्ट कॉलोनी, उसका ख्याल आया तो हमें हमारे दोस्तों ने और एलडीए के जो अफसरान थे उस वक्त, उन्होंने निशानदेही की कि आपको सबसे अच्छी जगह हरबंसपुरे में मिल सकती है, कि वहाँ साफ़ी कॉलोनी बहुत अच्छी रहेगी, नहर के ऊपर है, जल्लों पर सड़क जाती है और रिंग रोड उस वक्त वहाँ बनने वाले थे। उन्होंने कहा रिंग रोड भी यहीं से निकलेगी, मोटरवे को टच करेगी, एयरपोर्ट करीब होगा। हमें बहुत से औसाफ बताए गए हरबंसपुरे के, और हमने निशानदेही के लिए एक कमेटी तश्कील दी जिसमें एलडीए के अफसरान, पुलिस के अफसर और जर्नलिस्टों के हमारे नुमाइंदे शामिल थे। हम लोग वहाँ चले गए। अब ये ज़मीन ज़ाहिर लक़ोदक सहरा था, कुछ खेत थे, खलियान थे, पीछे महकमा जेल खाना जात की ज़मीन लगती थी। तो हम एक जगह पर पहुँचे, जगह देखते देखते तो वहाँ कुछ 4-5 लोग खेती बाड़ी कर रहे थे। उनमें से कोई एक पटवारी था, रिटायर्ड, सिद्दीक उसका नाम था, मुझे नाम भी याद है, सिद्दीक पटवारी रिटायर्ड था। उसने कहा बाबूजी कित्थों आए, यानी कहाँ से आप लोग आए? अब लाहौर शहर में ये ज़ाहिर है उस वक्त ये देहात ही लगता था हरबंसपुरा। हमने कहा जी हम शहर से, लाहौर से आए हैं। उन्होंने कहा लाहौर तो है, लाहौर से बहुत बाहर आप आ गए। हमने कहा क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा हम ये ज़मीन देखने आए। उन्होंने कहा ये लोग, हमने कहा ये पटवारी हैं, ये एलडीए के लोग हैं, सरकारी लोग। उन्होंने कहा अच्छा आप साफ़ी हैं? का उन्होंने कहा क्या कर रहे हैं? हम साफ़ी कॉलोनियाँ बनाएंगे। सिद्दीक पटवारी हाथ जोड़ चुके, जी मैं 25-30 साल रहा हूँ यहाँ इस महकमे में, तो खुदारा यहाँ ना लीजिएगा साफ़ी अपने, आप फंस जाएंगे। मैंने कहा क्यों? कहता ये इलाका तो कब्ज़ा ग्रुपों का मरकज़ है, उनकी महफूज पनाहगाह है। कही वो कैसे? उन्होंने कहा यहाँ तो भाई ज़मीनें जो हैं वो किसी की महफूज ही नहीं है। उन दोनों में वहाँ 1-2 घर 3 बने हुए थे बड़े बड़े, खुर्शीद हाउस था, नादर हाउस था, डयाल हाउस था, ये हाउसेस बड़े बड़े बने हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ये देखें ये घर वाले जो हैं ये भी तंग हैं, इन्होंने भी अपनी कुछ ज़मीन छोड़ दी है, कब्ज़ा ग्रुपों ने छीन लिया है, तो यहाँ कब्ज़ा ग्रुप जो है ना वो बेताश है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, देखी जाएगी। तो वो एक एलडीए का मुलाजिम था हमारे साथ, उसने एक जुमला कसा। उसने कहा बाबूजी, उसको कहा बाबा को, पटवारी रिटायर्ड को, उसने कहा बाबूजी साफ़ी तो बड़ा कब्ज़ा ग्रुप कोई नहीं है, जब साफ़ी आएंगे तो बाकी सारे कब्ज़ा ग्रुप भाग जाएंगे। और मैंने कहा नहीं यार, हम कब्ज़ा ग्रुप, हम शरीफ लोग हैं, लेकिन हम चाहते ये हैं कि कोई छत मिल जाए जर्नलिस्टों को। आज तक लाहौर में जो है ना, एक अल्लामा इकबाल टाउन के जहाँ से ब्लॉक के बाद कोई अलॉटमेंट नहीं हुई सरकारी। तो हम इस खुशी में ना उस जगह को हमने अप्रूव कर दिया और वहाँ बस्ती बस गई। अब तो माशाल्लाह बड़ी बस्ती है और बड़ी खूबसूरत बस्ती है। जर्नलिस्ट कॉलोनी बरलब नहर है, हरबंसपुरा थाने के दूर, अंदर चौकी भी हमारे बना दी है और इसी कब्ज़े ग्रुप की खातिर हमने चौकी बनाई। लेकिन वहाँ नाज़रीन 3 बार जो है ना ऑपरेशन बढ़े,
ہمارے صدر تھے اعظم چوئی صاحب، 2 بار انہوں نے، 1 بار اس سے پہلے 3 بار آپریشن بھی ہوئے صحافی کالونی میں قبضہ گروپوں کے خلاف. بی بلاک اب بھی بہت سے پلاٹ بی بلاک کے وہ قبضہ گروپوں کے زیر اثر ہیں. تو مجھے احساس تو ہو گیا تھا کہ جو بات جس بندے نے ابھی اس بستی کے بسنے سے پہلے ہی نشاندہی سے، بسنا تو بات کی بات، اس کی نشاندہی سے پہلے ہی کہہ دی تھی کہ یہاں قبضہ گروپ بہت ہے. وہ واقعتاً وہاں قبضہ گروپوں سے ہمیں بڑی بار مقابلہ کرنا پڑا. اب بھی کئی ہمارے ساتھی جو ہیں جرنلسٹ، وہ بی بلاک، ای بلاک، اے بلاک کے ابتدا میں، شروع میں، انٹرنس، وہاں بھی قبضہ گروپ ہیں. کئی تو ایسے قبضہ گروپ ہیں جن کے سرگنا کی عمر 80 سال. وہ کہتے ہیں ہم 50-60 سال سے اس جدوجہد میں ہیں. مطلب قبضہ گروپ جو ہیں وہ جدوجہد کر رہے ہیں. اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صحافی کالونی کے اندر بی بلاک کے ساتھ اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں. ان کا کوئی اس پروفیشن سے تعلق نہیں ہے، نہ اس جگہ سے کوئی تعلق ہے. ایسے ہی کوئی اسٹامپ بنا کے لے آیا ہے، کوئی رجسٹری جعلی بنا کے لے آیا ہے، اور کوئی ساتھ متصل آصف ٹاؤن ہے، پیراڈائز ہے، فلاں ہے، یہ ان کے نام پہ رجسٹریاں گھڑ لی ہیں. سب ایسی باتیں. لیکن ناظرین، وہ جو شخص جس نے آج سے کوئی 20-25 سال پہلے یہ نشاندہی کی تھی قبضہ گروپوں کی، مجھے وہ پھر یاد آنے لگا جب ہمارے ناظرین میں سے بعض افراد نے ہماری توجہ اس جانب مبذول کرائی کہ قبضہ گروپ جو ہے نا وہ اب بھی ہربنس پورہ میں سرگرم عمل ہے. اور ایسے قبضہ گروپ ہیں جو اعلیٰ سرکاری افسروں کو بھی نشانہ بناتے ہیں. ریٹائرڈ شخصیات، وہ پولیس افسر بھی شامل ہیں، وہ بھی ان کی دستبرد سے محفوظ نہیں ہیں. اور اب ایک مرحلہ یہ آیا ہے کہ جو صحافی ہیں وہ بھی ان کا مسلسل شکار ہو رہے ہیں. ایک درخواست تھا، کئی تھانے کچہریوں میں درخواستیں بھی ہیں، مقدمات بھی درج ہو گئے ہیں. ہمارے ایک ساتھی دوست ہیں عامر محمود بٹ. عامر محمود بٹ جو ہے نا، وہ بڑا سرگرم جرنلسٹ ہے، نوجوان جرنلسٹ ہے، ینگ جرنلسٹ. اور یہ وہی ہیں جن کے بھائی آصف بٹ یہ ایمرا گروپ، جتنے ورکر ہمارے بے روزگار ہوتے ہیں نا پرنٹ اور الیکٹرانک یا ڈیجیٹل میڈیا سے، ان کو وہ پناہ دیتے ہیں. یہ انہی کے بھائی ہیں عامر بٹ، چھوٹے بھائی ہیں. اور یہ ہمارے بلدیات کے ریونیو کے رپورٹر ہیں، بڑے نامور ہیں. یہ جو باڈی ہے نا ان کی ریونیو رپورٹرز کی، اس کے سیکرٹری بھی. تو ناظرین، یہ عامر بٹ جیسا جو آصف بٹ کا بھائی بھی ہے اپنی جگہ پہ، لیکن بہت بااثر ہے، وہ بھی اس قبضہ گروپ کی وجہ سے نا محفوظ نہیں ہے. عامر بٹ نے جو کہانی ہمیں بتائی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ذاتی زمین لی، یہ ہربنس پورہ ہماری سوسائٹی کے پاس ہی کوٹلی گھاسی واڑہ، یہ جو ہے نا ستار روڈ پہ، یہ رنگ روڈ کے ساتھ، وہاں ان کا 9 مرلے کا، یہ قائزم انٹرچینج بالکل ساتھ ہے، قائزم انٹرچینج 9 مرلے کا پلاٹ تھا. 3 مرلے پہ انہوں نے تعمیر کر لی تھی، 6 مرلے پہ جو ہے نا وہ 4 دیواری کی تھی، اس پہ قبضہ گروپ آ گیا. یہ کمبو قبضہ گروپ ہے. اچھا، یہ قبضہ گروپ جو ہے نا، اس کے بارے میں عامر محمود بٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قبضہ گروپ جو ہے، اس کو پولیس افسران کی باقاعدہ سرپرستی، حمایت نہیں کہہ رہا، سرپرستی حاصل ہے. اور اس انداز سے قبضہ کرتا ہے لوگوں کی زمینوں پہ. پہلے متنازع کرتا ہے، اس کو جعلی رجسٹری تیار کرتا ہے، پھر آ کے دعویٰ بول دیتا ہے. پولیس والے بھی ساتھ، پولیس کی سرکاری گاڑیاں بھی ساتھ ہوتی. یہ کہتے ہیں کمبو گروپ جو ہے نا، اس نے آ کے ہماری جگہ پہ قبضہ کیا، اور قبضہ اس انداز سے کیا کہ یہ پہلے نا، اگر ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ فلاں شخص سرکاری اہلکار پٹواری وغیرہ ہے یا کوئی اور شخص ان کی حمایت کرے گا، تو اس کے خلاف اینٹی کرپشن درخواست دے دیتے ہیں، پولیس کو درخواست دے دیتے ہیں. تھانہ تو اپنا ہی ہے ان کا، پولیس کو بھی درخواست دے دیتے ہیں، اینٹی کرپشن درخواست دیتے ہیں کہ یہ سرکاری بندہ. یہ ڈراتے ہیں لوگوں کو تاکہ قبضہ گروپ کی سرپرستی جن لوگوں کی حاصل ہے قبضہ گروپ کو، انہوں نے ان کو طور طریقے، قانون دان وکلا بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، وہ ان کو طریقے بتاتے ہیں کہ بھئی پہلے تم درخواست دو ان کے خلاف، فلاں بندے کے خلاف، تاکہ ڈیفینسو ہو جائیں گے، پھر وہ کارروائی نہیں کریں گے، ان کی سرپرستی نہیں کریں گے آپ کے خلاف، پھر آپ آرام سے قبضہ کر لو گے. تو یہ کہتے یہ ہیں کہ 6 مرلے کی دیواریں جو ہے نا، وہ ان کی دیواریں ڈھا کے مسمار کر کے اس پہ قبضہ کیا. اور یہ قبضہ گروپ جو ہے نا ناظرین، اس کے بارے میں عامر محمود کی یہ اطلاع بھی ہے، انہوں نے ہمیں دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے چونی گروپ بھی کہتے ہیں. چونی کہتے ہیں 25 پیسے، یعنی 25 پیسے جو ہے نا وہ اس کے ذریعے، مطلب آپ نے جائیداد لی، 75 پیسے کم کر کے 25 پیسے آپ لیں ان سے، تو یہ آپ کی جان چھوڑ دیں گے، پھر آپ کو تنگ نہیں کریں گے، یعنی پھر ان کے یہ جانے اور پھر نیا گاہک جانے. یہ 25 پیسے میں جائیدادیں لوگوں کے خریدتے ہیں، پہلے قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، درخواستیں دیتے ہیں، مقدمے درج کراتے ہیں، اور جائیداد کو متنازع بنا کے جو ہے نا بعد میں پھر یہ اس کے 75 پیسے اپنی جیب میں ڈال کے چل پھرتے ہیں. اور یہ گروپ جو ہے نا، یہ مسلسل درد سر بنا ہوا ہے ہربنس پورہ اور گرد و نواح کے لوگوں کی.
اور یہ جو کارپوریشن ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یعنی اور دیگر محکمے جو ہے نا وہاں بھی ان کے نکلنا آنا جانا بہت زیادہ ہے. اچھا اب یہ پٹواریوں کو, منشیوں کو اور دیگر لوگوں کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں, ان کے ذریعے آپریٹ کرتے ہیں, اور یہ مسلسل کھلواڑ ہو رہا ہے شریف شہریوں کے اثاثوں سے, ان کی جائیدادوں سے. ایک اور بات جو انہوں نے بتائی کہ جس بھی سرکاری شخص کو یہ تنگ کرنا چاہتے ہیں اس کو پہلے ڈیفینسو وہی کرتے ہیں اینٹی کرپشن میں, اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کرا کے, اور یہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ ہمیں بیچنا چاہتے ہیں تو 25 پیسے میں بیچ دیں جائیداد, وگرنہ جو ہے نا یہ ہمارے قبضے میں. اور جائیداد کے ناظرین سب سے بڑی بات جو ہے یہ اس کے نا جعلی ڈاکومنٹس تیار کرنے کے بڑے ماہر ہیں. پٹواری منشی ان کے ہاتھ میں ہیں, ان کے ذریعے جعلی ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں اور پھر جو ہے نا کارروائی شروع کر دیتے ہیں. اب اسی طرح ایک درخواست جو ہے نا عامر محمود بٹ کے ساتھ یہ وہیں کے ایک شہری محمد سلیم ولد محمد بشیر کی ہے. وہ کہتے ہیں 1 کروڑ 20 لاکھ میں سودا کیا پراپرٹی کا, 23 مرلے پراپرٹی تھی, اس کے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کر کے 20 لاکھ روپے دے کے اس پہ قبضہ جما لیا, بیانہ کر کے بھی قبضہ جما لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نکل جاؤ تم. یہ پھر آج تک وہ پھر ڈنڈے سوٹے استعمال کرتے ہیں, حملہ آور ہو جاتے ہیں. لوگ اپنے خوف کے مارے ڈر کے مارے کچھ کرتے نہیں, اور اگر پولیس کے پاس جائیں پولیس کارروائی نہیں کرتی. عامر محمود بٹ جیسا بااثر شخص وہ یہ کہتا ہے کہ میں 3 دفعہ تھانے اور منصورے گیا, انہوں نے میری کوئی سنوائی نہیں کی, اور مجھے کہا جی کوئی بات نہیں آپس میں آپ طے کر لیں, اور وہ یہ کہہ کے واپس بھیج دیتے ہیں کہ واپس طے کر لیں. اب یہ جو محمد سلیم ہے یہ کہتے ہیں جی کہ میرے خلاف, میں ان کے خلاف درخواست لے کے گیا تھانے میں پرچہ درج کرانے, تو پولیس نے الٹا میرے خلاف مقدمہ درج کر لیا. کیا سلسلہ ہے, کتنے تعلقات ہیں, یہ سمجھ نہیں آتی. اب ایک اور تیسرا شخص جو ہے وہ سامنے آیا, یہ محمد اسلم ولد محمد رمضان. اسے بھی لین دین کر کے جعلی دستخط کر کے انگوٹھے لگا کے فردیں تیار کر لیں, اور اسے بھی اس کی جائیداد سے محروم کر دیا. درجنوں افراد ایسا شکار ہوئے ہیں جو آج تک اس کمبو گروپ کی اس خوفناک قسم کی جو گرفت ہے نا اس کے چنگل میں پھنسے, آج تک ان کی جان نہیں چھوٹ رہی. بلکہ عامر محمود بٹ کے خلاف تو مقدمہ بھی انہوں نے کروا دیا اینٹی کرپشن میں, اور وہ میرا خیال ہے کہ تفتیشی سے میں نے بات کی اینٹی کرپشن سے, وہ کہتا ہے یہ خارج ہو جائے گا, ہم اس پہ کارروائی کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک خارج نہیں ہوا. یہ اینٹی کرپشن میں جھوٹے, کسی کا نام ڈال دیا پٹواری کا سرکاری, اینٹی کرپشن سرکاری بندے کا نام ڈالنا ضروری ہوتا ہے, درخواست میں نام سرکاری بندے کا ڈالا اور ساتھ دوسرے بندوں کا نام لکھ دیا. اب وہ بعد میں عامر بٹ تو اینٹی کرپشن کی بیٹ بھی کرتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو سارے جانتے ہیں, لیکن وہ نام پورا نہیں لکھا, عامر بٹ لکھا, تو کیا پتہ کون ہے, تو وہ مقدمہ درج ہو گیا. اب یہ سارے کا سارے ریکارڈ سمیت جو ہے نا یہ پٹواری جو ساتھ ملے ہوئے ہیں ناظرین, وہ بہت سارے ہیں ان کے ساتھ, اور وہ کبھی کسی اینگل میں کبھی کسی رخ پہ کارروائیاں کرواتے رہتے ہیں. ناظرین یہ جو اب اس وقت جو مقدمات ہیں نا وہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ریونیو جو ہے ان کے پاس پینڈنگ ہیں, وہ سن رہے ہیں دونوں پارٹیوں کو. جو اہل علاقہ ہیں ان کے گھر پر جو حملے ہوئے ہیں قبضہ گروپوں کے جانب سے, وہ بھی کوئی تفتیش ان کی کہیں بننے نہیں لگی, مقدمات بھی درج نہیں ہوئی, کہیں کہ ہوئے تو کارروائی کیوں نہیں ہوئی. لیکن ناظرین یہ لاہور میں قبضہ گروپوں کی کہانیاں جو ہے نا بڑی عجیب و غریب ہیں, اور ان سے شریف شہری بڑے تنگ ہیں. میرا خیال ہے کہ محترمہ وزیر اعلیٰ جو ہے نا ان کو چاہیے کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت شکنجہ کسیں ان کے خلاف. اور دوسری جانب جو ہے نا ہماری یہ درخواست آپ لوگوں سے ہے, جس طرح ہمیں یہ فرمائش کی گئی ہے اور یہ رد عمل دیا گیا ہے کہ اس پہ پروگرام کریں, اس طرح اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا واقعہ, ایسا قبضہ گروپوں کی کوئی کارروائی ہے تو بتائیں. اور اگر جن پہ جو الزام لگایا جا رہا ہے, الزام جو ہیں, اگر وہ کوئی اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. ہم کرائم کاسٹ کے پلیٹ فارم سے ہر وقت اگر وہ اپنے صفائی میں اپنے حقائق جو ان کے پاس اگر ہیں دستاویزی ثبوت کے ساتھ جو ہیں ہم تک پہنچانا چاہیں, تو یہ کرائم کاسٹ جو ہے اس میں ہر وقت ہم ان کو ویلکم کریں گے.